मअस-सादिकीन। फरमाया, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों की संगत इख्तियार करो। इंसान के लिए खुद से नेकी करना कई दफ़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो नेकी करने वालों के साथ रहे तो बहुत सारी नेकियां कर लेता है। इंसान के लिए कई दफ़ा खुद से गलती और गुनाह से बचना मुश्किल होता है, लेकिन अगर उन लोगों के साथ उसका वक्त गुजरे कि जिनकी मौजूदगी में वो गुनाह कर ही न सके, बल्कि गुनाह का सोच भी ना सके, तो फिर अल्लाह ताला ने इंसान की इस तबीयत से, इस फितरत से आगाही पर इंसान को हुक्म दिया कि तू सच्चों की संगत इख्तियार कर, सच्चों के साथ रह, उनकी सोहबत इख्तियार कर। हमारे यहाँ इंसान किसी न किसी को फॉलो ज़रूर करता है, उसका तबीयत का तकाजा होता है। वो कभी सीखने के लिए किसी की तरफ देखता है, कभी किसी की तरफ देखता है, और आप ना चाहते हुए भी किसी को फॉलो कर रहे होते हैं। आपने उर्दू बोलना किससे सीखा? पंजाबी बोलना किससे सीखा? आपको अंग्रेजी क्यों नहीं आई? फारसी क्यों ना आई? अरबी क्यों ना आई? इसलिए कि आप उन लोगों को फॉलो कर रहे थे जो अरबी, अंग्रेजी और फारसी नहीं बोलते थे, उर्दू पंजाबी बोलते थे। अगरचे बाकायदा उन्होंने बैठ के आपको इस जुबान के कवायद व ज़वाबित न भी बताए हों, और ये न भी कहा हो कि बेटे तू मेरा शागिर्द है, तो फिर भी जो जुबान अम्मा बोलती है बंदा बोलना शुरू कर देता है, जो बोली वालिद साहब बोलते हैं बंदा, आप ना चाहते हुए भी कुछ लोगों को फॉलो करते हैं। बगैर किसी शख्स के पीछे चले आप रह नहीं सकते, आपको किसी के पीछे चलना है, और हम चल रहे होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग दुनियादारों के पीछे चलते हैं, और जिस तरफ सारा जमाना चल रहा होता है उधर चलते हैं। और अब तो ये पोजीशन बनी है कि हमने ये देखना शुरू कर लिया है कि लोग किसको कहते हैं कि ये मामला ठीक है, तो हम भी उधर चल पड़ते हैं। किसी न किसी के पीछे जो चलना ही है, तो बेहतर नहीं बंदा दाता गंज बख्श अली अजमेरी के पीछे चले, ज्यादा अच्छा नहीं कि बंदा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के पीछे चले, और वो बहुत ही सियाना नहीं जो कहता है मैं गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पीछे चलो, ये ज्यादा बेहतर नहीं। क्यों? इनके पीछे क्यों चलें? इसलिए कि अल्लाह कहता है इनके पीछे चलो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पे चला। इतनी बात रब करीम फरमा देते तो लोगों को पता था कि सीधा रास्ता कुरान और सुन्नत का रास्ता है, बिल्कुल पता था, लेकिन फरमाया अपनी मर्जी की तशरीह ना करो। तुम्हारा रब तुम्हें वजाहत करके बताता है कि सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों पे रास्ते पे चलो जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, जिन पर अल्लाह ने, ये जो इनाम याफ्ता लोग हैं, इनकी जिंदगी को पढ़ें, इनकी हयात को सुने, इनके तरीकों को इख्तियार करें, इनके तरीकों को इख्तियार करें। इनकी देखो, अगर आप अपने बुजुर्गों के तरीकों पर चलेंगे नहीं ना, तो खाली इजहार निस्बत से आपको भी नहीं मजा आएगा, मैं बंदा डिस्टर्ब रहता है। वो कहता है ये क्या बात हुई यार, बुजुर्ग मेरे इधर जा रहे हैं, मैं इधर जा रहा हूं। तरीके पे चलें, तरीके पे, यानी खाली ये कह देना मेरा फलाने से बड़ा रिश्ता है, इससे बात नहीं बनती। और ये समझ लें आप दुनियादारी के लिहाज से भी, अगर आप कहें ना कि वो फलाना आदमी मेरी बरादरी का है, मेरे कबीले का है, तो फटाफट नहीं लोग मानते। पहले देखते हैं कि तेरा और उसका रहना सहना एक जैसा है, रस्मों रिवाज एक जैसे हैं, क्योंकि बरादरी और कबीलों के तरीके आपस में एक जैसे होते हैं। लबो लहजा, यानी कह दिया जी मैं चिश्ती हूं, तो लोग पूछेंगे ना कि तेरे अंदर को ख्वाजा साहब वाली बात भी पाई जाती है कि नहीं। मैं उस कबीले से हूं जिनको नक्शबंदी कहा जाता है, तो पूछा जाएगा कि हजरत बाउलक नक्शबंद बुखारी, हजरत मुजद्दद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात, अफकार का भी कोई असर है कि नहीं। मैं बड़ा मजबूत सोहरवर्दी हूं, तुझे पता है शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने किताब कौन सी लिखी है, उसका नाम आता है, सारी जिंदगी 11वीं दिलाई, गौस पाक का नाम लिया, लेकिन अगर गौस पाक के 2 लफ्ज भी हमें याद ना हो
نہیں یاد ہوتے. پوچھ لے کسی سے کہ غوث پاک کا کوئی قول سناؤ, نہیں یاد ہوتا. مزاج نہیں, طبیعت بس ٹھیک ہے, مزاج ہے ہمارا, ہم جدھر ساری دنیا چل رہی ہے ہم بھی ادھر چلتے. تعلیمات کو سمجھیں, ان کے طریقے کو سمجھیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادرزاد ولی ہیں, نانا بھی ولی ہیں, والد بھی ولی ہیں, پھپھی بہت بڑی ولی ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان سادات میں سے ہیں, حسنی حسینی ہیں, لیکن غوث اعظم نے کوئی غیر فطری کام نہیں ہمیں سمجھایا. غوث پاک نے بیٹھ کر تعلیم حاصل کی, باقاعدہ 11-12 سال استادوں سے پڑھا. میں کیسے مان لوں شخص کو جو کہتا ہے میں علم لدنی والا ہوں جی, خالی دعا سے کام چل رہا ہے. او بھائی دعا سے کام چلتا ہے, کون منع کرتا ہے, لیکن غوث پاک کے خاندان سے بڑا تو ولیوں کا خاندان ہی کوئی نہیں. تو دعا دے دے تو کام چل جاتا. انہوں نے قرآن پڑھا, حدیث پڑھی, فقہ پڑھی, اصول پڑھے, ان کو آگے پہنچایا. نہ کریں یہ ظلم قوم کے ساتھ, نہ کریں. جاہل لوگ لا کے مسلط کر دیے, بٹھا دیے. اور میں آپ کو بڑے تجربے کی بات بتاتا ہوں, جاہلوں کی پیری مریدی عالموں سے زیادہ ہے. عالم بیچارہ نہ تو کرامت سنا سکتا ہے, جھوٹ کیسے بولے گا. کوئی بات اس نے اگر بیان بھی کرنی ہے تو پہلے دیکھنا ہے کہ قرآن و سنت میں اس کی کوئی دلیل, کوئی اصل ہے کہ نہیں. تو جاہل تو فارغ ہے نا, جو مرضی کہہ دے گا, کام چلتا ہے. ان کی کرامتیں بھی زیادہ ہیں ان کے, اور بڑے پکے پیڈے الفاظ کے ساتھ کہیں گے جی ہمارے حضرت صاحب جی دعا بھی نہیں کرتے, وہ بھی کسی سے کراتے ہیں, نظر کا ہی فیض ہے. میں کیا وہ تقریر نہیں کرتے, میں کیا آندی نہیں سو تا نہیں سو کردا. ہاں آندی ہوندی تو ضرور کردا, انہیں جوگا نہیں بیچارہ, اس لیے اس نے مولوی ساتھ رکھا ہوا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں, اس کو سمجھیں آپ. کہتے ہیں جی نہیں جی تقریر کرنا مولویوں کا کام ہے. مولویوں کا کام ہے؟ 42 سال 42 ایئرز غوث پاک جیلانی نے ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو تقریر سنائی ہے. اگر اس کو آپ خالی مولویوں کا کام سمجھتے ہیں تو الحمدللہ ہمیں مبارک ہو, پھر تو غوث پاک بھی مولوی نکل آئے ہیں, پھر تو مزہ نہیں آ گیا مولوی ہونے کا. کیا تماشا بنایا. 12 سال تعلیم حاصل کی, پھر دین پھیلانے کے لیے کون سا ذریعہ. میں تعویذ لکھ کے دیتا ہوں, میں قائل ہوں, پر میں تلاش کرتا رہا ہوں کہ غوث پاک نے تعویذ کون کون سے لکھے ہیں, مجھے ملے کوئی نہیں. سفید رنگ کی بوتل میں دم کرتے تھے یا کالے رنگ والی میں, مجھے کوئی نہیں ملا. صدقے کا بکرا کون سا منگاتے تھے, یہ مجھے ملا کوئی نہیں. 5.25 کلو چینی کس وقت منگائی ہے میری سمجھ میں نہیں آیا. یہ جتنے کھاتے بنا لیے ہیں نا 12,000 زعفران کا دے دو, تعویذ لکھنا ہے. یہ ملا نہیں غوث پاک کی زندگی. غوث پاک نے تعلیم حاصل کی, اور پھر غوث پاک نے ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو دین بتانا شروع کیا. فرماتے ہیں پہلے چھوٹی مسجد تھی, لوگ زیادہ ہو گئے. لوگ کہتے ہیں فلانا بندہ فلانی چیز کی وجہ سے مشہور ہو گیا ہے. اگر آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ اس وجہ سے مشہور ہوا ہے تو پھر وجہ وہ تو آپ بھی استعمال کر ہی سکتے تھے. اگر یہ پتہ ہے نا کہ اس طرح مشہور ہوا ہے تو پھر آپ نے بھی ہو جانا تھا. یہ پیچھے وجہ نہیں ہوتی, خدا کا فضل ہوتا ہے. آج تو چلو کو کسی میڈیا سے کسی ذریعے سے معروف ہو جائے, تو غوث پاک کے زمانے میں کیا ذریعہ تھا جی, شے کوئی نہیں. پر جب اللہ تعالیٰ انتخاب فرمائے اور مدد کرے, اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ذرائع جدید استعمال ضرور کریں, لیکن ان کو سبب سمجھیں. باقی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں وہ مدد نازل فرمائے. وہ مدد دے تو کام ہوتا ہے. غوث اعظم کہتے ہیں چھوٹی مسجد, پھر لوگ بڑھ گئے تو مسجد بڑی میں جانا پڑا, پھر رش وہاں بھی زیادہ ہو گیا. کن لوگوں کا؟ تعویذ لینے والوں کا, ہاں نہ کرو نا, دعا کرانے والوں کا, پھوک والوں کا, تقریر سننے والوں کا رش ہوتا تھا. ساری کتابیں دیکھ لیں آپ جتنی آج تک لکھی ہیں, کون لوگ آتے تھے؟ تقریر سننے والے, خطاب سننے والے, اپنے لیے کچھ فائدہ لینے والے. پہلے چھوٹی مسجد, پھر بڑی مسجد, پھر جامع مسجد, پھر عیدگاہ میں ڈیرا لگایا, پھر وہاں بھی حالات اور ہو گئے. پھر غوث پاک نے نہ کھلے میدانوں میں لوگوں کو بٹھا لیا, اور چونکہ پیچھے ہماری طرح معاذ اللہ کوئی دنیاوی مقصد نہیں تھا. آج تو میری طرح کے لوگ اللہ عزت دیتا ہے تو رنگ ان کا اور ہو جاتا ہے. مقصود اللہ کی رضا, اللہ کی رضا مقصود ہو تو بات کرنے والے کا بھی مزہ دبالا ہوتا ہے. میرے غوث پاک جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کر رہے تھے تو بارش آ گئی, 70,000 کا مجمع.
ست اور بغیر سپیکر کے تقریر، اور جیسی سمجھ پہلے بیٹھے آدمی کو آ رہی ہے ویسی آخری کو بھی آ رہی ہے۔ بارش آ گئی، بارش، اور جل تھل می برسنے لگا تو غوث پاک تقریر کرتے جا رہے ہیں، ہلکے بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے، بس دو جملے کہے تقریر روک، کہنے لگے اللہ تو دلوں کے حال تو جانتا ہی ہے، اگر یہ بندے میں نے اپنے لیے اکٹھے کیے ہیں تو بھگا دے سارے، اور اگر تیرے لیے اکٹھے کیے ہیں تو پھر بھی تیری مرضی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ دو جملے تھے کہ کمال تھا۔ پھر بغداد سارے میں بارش ہوتی تھی، پر وہاں نہیں ہوتی تھی جہاں غوث اعظم کی محفل ہوتی تھی۔ پھر نہ بادل بھی ذرا ہٹ کے برستا تھا کہ یہاں سے ہٹ کے برسو، یہاں شیخ عبد القادر جیلانی لوگوں کو مصطفیٰ کا دین پڑھا رہے ہیں، ہٹ کے گزرتا تھا۔ آپ نے واعظ فرمایا، تبلیغ فرمائی، 400 آدمی کاغذ قلم لے کے بیٹھتے تھے جو غوث اعظم کے بیانات لکھتے تھے، آپ جو جملے کہتے تھے وہ نوٹ کرتے تھے، 400 آدمی۔ تو سارے تابع دار اس زمانے میں بھی نہیں تھے، اور نہ ہی ہو تو مزہ آتا ہے، کوئی تھوڑے سے ہو نا دوسرے بھی تو چلو یہی کہہ لو کہ نظر نہیں لگتی۔ اس زمانے میں بھی کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے نہیں جی نہیں، کوئی پڑھ کے پھونکتا ہے، یہ نہیں کوئی مسئلہ ہے۔ ایک شیخ یحییٰ بن نجاہ تھے، صرف نحو کے امام تھے، تو وہ بھی کہنے لگے اپنے ایک شاگرد تھے کہ تیرا پیر کیا سنگاتا ہے لوگوں کو اتنی دنیا جاتی ہے؟ تو وہ مرید تھے نا، شاگرد ان کے تھے، کہنے لگے کوئی نہیں حضرت صاحب، یہ کون سا مشکل مسئلہ، میرے ساتھ چلیں، چل کے دیکھ لیں، تو وجہ میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ہاں نا چل دیکھ لیتے ہیں، آ جا۔ تو شیخ کہتے میں پہلے دن گیا تھا، میں چہرے پہ کپڑا ڈال کے، کوئی دیکھے نہ کہ اتنا بڑا مفتی بھی کسی کی تقریر سنتا ہے۔ امام راضی کہتے ہیں علم بھی حجاب بن جاتا ہے، نہیں تربیت نہیں ہونے دیتا، بندہ کہتا ہے میں پڑھا لکھا ہی بڑا ہوں، اڑ جاتا ہے۔ شیخ یحییٰ کہتے ہیں میں چہرے پہ کپڑا ڈال کے گیا، پر جب غوث پاک کی محفل میں بیٹھا، رب رسول کی بات سنی، یوں لگا کہ ساری باتیں میری کر رہے ہیں، یہ میری تربیت ہو رہی ہے۔ پھر کپڑا آہستہ آہستہ سرکنے لگا۔ پھر میرے دل میں ایک دفعہ خیال آیا کہ لوگ دیکھ لیں گے کہ اتنا بڑا ہو کہ تو بھی تقریر سنتا۔ پھر میں نے کہا جس نے دیکھنا ہے دیکھے، اب بس ٹھیک ہو گیا، غلامی کر لی تو کر لی، اعظم یہاں تے لائیے ہی نہ تے جے لائیے تے پھر توڑ نہیں پائیے، دیکھنا جس نے وہ دیکھے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں بیٹھا، کہتے میں نے عجیب نظارہ دیکھا، غوث پاک کی تقریر ختم ہوئی تو ادھر سے 5 بندے کھڑے ہوئے، حضور چور تھے پر آپ کی بات نے دل صاف کر دی، آج کے بعد پکی توبہ کرتے ہیں، محنت کر کے لوگوں کا مال بھی واپس کریں گے۔ پھر 10 ادھر سے کھڑے ہوئے، حضور بڑا لوگوں کو لوٹا ستایا، آبرو ریزی کی، آج ہم امیر ہو کے غریبوں کے پیر پکڑیں گے جا کے۔ 10 وہاں سے کھڑے ہوئے، حضور ہماری ماں روتی رہی پر ہم نے سنا نہیں، پر آپ کے قربان جائیں، جو آج آپ نے رنگ بھرا ہے نا، آج انشاءاللہ تب تک نہیں سوئیں گے جب تک اماں دعا نہ کر دے، جب تک راضی نہ ہو جائے۔ جب یہ رنگ دیکھا نا، شیخ یحییٰ کہتے ہیں میں تو پھر بدل گیا۔ اگلے دن میں ایک دھاگا لے گیا لمبا سارا، آج میں نے گننا ہے کتنے بندے توبہ کرتے ہیں۔ ہماری محفلوں میں نوٹ گنے جاتے ہیں، نوٹ، اور 3 بندے ہوتے ہیں نوٹ گننے والے، اور شرم آتی، یہ سٹیٹس رہ گیا۔ اب غوث پاک کی محفل میں گنا جاتا تھا کتنے لوگ توبہ کرتے، دھاگا میں لے گیا، چادر میں نے اوڑھ لی، اور جب محفل ختم ہوئی تو میں حضور غوث اعظم کے قریب ہی ممبر کے بیٹھا تھا، 5 بندے کھڑے ہوئے، آج توبہ کرتے ہیں، میں نے 5 گرہیں لگائیں، بعد میں گن لوں گا، یہ طریقہ تھا اس دور میں گننے کا، گرہ لگا لو، گنڈ لگا لو، کہتے ہیں 5 لگائیں، پھر 6 کھڑے ہوئے، جلدی سے 6 لگائیں، پھر 7 کھڑے ہوئے توبہ کرنے والے، کہتے ہیں 6 7 میں لگاتا رہا، پھر 20 25 40 پھر 50 پھر 100 کھڑا ہونے لگا۔ اب میرے لیے گرے لگانی مشکل ہو گئی، میں کبھی بندے گنوں، کبھی غوث پاک کو دیکھوں، کبھی دھاگا دیکھوں۔ جب میں پوری طرح الجھ گیا نا تو حضور غوث اعظم نے کرم کی نظر ڈالی اور فرمانے لگے یحییٰ یار تو نے عجیب کام شروع کیا ہے، میں دلوں کی گریں کھولتا جاتا ہوں، تو لگاتا جاتا ہے، میں یہاں گریں کھول رہا ہوں اور تو لگا رہا ہے، اور پھر بھی اپنی کرامت نہیں بنائی، فرمانے لگے یہ میری وجہ سے توبہ نہیں کر رہے، یہ خدا کے فضل سے کر رہے ہیں، اور فرمایا یحییٰ خدا کا فضل گنا نہیں جا سکتا، وہ شمار نہیں کیا جا سکتا۔ 5000 یہودی اور عیسائی، غوث اعظم فرماتے ہیں وہ تو وہ ہیں جنہیں میں جانتا ہوں جو میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے،
آپ آج کروڑوں کی آبادی میں رہتے ہیں نا، اس لیے 5,000 کو چھوٹا سمجھتے ہیں، اور جہاں آبادی کل 25,000 ہو، اور اس علاقے میں یہودی عیسائی ہوں ہی اتنے، اور وہ سارے ہی آ کے غوث پاک کے ہاتھ پہ کلمہ پڑ جائیں، پھر آپ اندازہ فرمائیں کہ حال کیا ہوگا۔ اور جنہوں نے توبہ کری وہ تو لاکھوں میں، گنے نہیں جا سکتے۔ پتہ کیا ہے، ہم لوگوں نے نا دین کو اس کے مزاج کے مطابق سمجھنا ہے، پھر ہمیں دین فائدہ دے گا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح مدرسے میں بیٹھ کر سبق پڑھاتے تھے، اسباق بھی پڑھاتے تھے، بچوں کو سبق دیتے تھے، اور باقاعدہ سبق جو کتاب و سنت کے ہمارے مدارس میں مروجہ اسباق ہیں وہ پڑھایا کرتے تھے، اور صبح کے وقت تفسیر کا درس دیتے تھے، عصر کے بعد فقہ پڑھاتے تھے۔ آپ یہ دیکھو یار، ایک بات اچھی طرح سمجھنا، ایک صوفی صاحب تربیت کر رہے ہیں اپنے لفظوں کے ساتھ، اس تربیت میں زیادہ اثر ہوگا کہ اگر وہ قرآن پاک کی آیت پڑھ کے تربیت کریں گے تو اس میں زیادہ اثر ہوگا۔ لوگ سمجھتے نہیں بات کو، کہتے ہیں جی وہ حضرت کی باتیں سن کے آئے ہوں۔ او بھائی، حضرت اگر درس قرآن دیں گے تو وہ نکلے گا حضرت کے منہ سے ہی، پر پیغام اللہ رسول کا ہوگا۔ وہ تربیت اس رنگ میں کریں۔ اگر وہ درس حدیث دیں گے تو وہ سمجھائیں گے ہمیں ہی، پر پیچھے جو بات ہوگی وہ مدینے والے رسول کی ہوگی۔ یہ ہمارے بزرگوں نے، اس کو آپ سمجھ لیں کہ تربیت قرآن و سنت ہے۔ ہم اللہ والے کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ ہمیں ہماری سوچ کے مطابق قرآن و سنت کی، ہماری عقل کے مطابق تشریح کر کے ہمارے دل میں اتار دیتا ہے۔ اتنا سا مسئلہ ہے۔ اب غوث پاک سبق بھی پڑھاتے، درس بھی دیتے، ہفتے میں 3 تقریریں کرتے، اتوار والے دن صبح، جمعے والے دن صبح، اور منگل والے دن رات کو 3 تقریریں۔ یہ جو مقصد ہوتا ہے نا، مقصد یہ بڑے امتحان لیتا ہے۔ غوث پاک کا زمانہ، فقدان سہولیات کا، اور مقصد کی لگن یہ کہ 70,000 بندہ آ گیا تقریر سننے، اور یہ کہ لوگ آئے ہیں مہینوں کا سفر کر کے، کوئی گھوڑے پہ، کوئی اونٹ پہ، کوئی خچر پہ، کہ غوث پاک سے بات سنیں گے، اللہ دل صاف کرے گا۔ تقریر بھی تیار تھی اور اپنے بیٹے کا جنازہ بھی تیار تھا۔ جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، کسی نے کان میں کہا حضور جنازہ وہی ٹائم ہے، تیاری ہو گئی اور وہی محفل کا ٹائم ہے، تو تھوڑا وقت نہ تبدیل کر لیں۔ تو غوث اعظم فرمانے لگے میرا رب کریم جانتا ہے نا کہ یہ وقت لوگوں کے آنے کا ہے، تو اگر بیٹے کے لیے جناب اسرائیل کو بھیجا ہے تو جس بات میں اللہ راضی ہے میں بھی راضی ہوں۔ حضور کریں گے کیا؟ فرمایا جنازہ تیار لے کے کر کے محفل میں آ جانا، میں 4 تکبیریں پڑھ کے پتر کا جنازہ پڑھا دوں گا، تم میرا بیٹا رب رسول کے حوالے کرنا، اور میں بیٹھ کے لوگوں کو اللہ رسول کا دین سکھاؤں گا۔ یہ لگن ہے مقصد کی، یہ درد ہے۔ اس درد میں لپیٹ کر جب لوگوں کو دین پڑھایا جاتا ہے نا، تو پھر وہ تقریریں نہیں ہوتی، پھر وہ دین روحوں تک اتر جاتا ہے۔ اس درد کے اندر جب لپیٹ کر حضور غوث پاک نے یعنی ممبر سے اترے اور بیٹے کا جنازہ پڑھایا، پھر ممبر پہ بیٹھ گئے، پھر رسول اللہ کا دین، اور زندگی ساری دین پڑھایا، اور ساری زندگی پیغام دیا، اور اللہ کے بندوں سے پیار کیا، رب کریم کے بندوں سے محبت کی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشتی جہاں چلتی تھی نا دجلہ کے کنارے، وہاں کھڑے تھے تو ایک غریب آدمی رو رہا تھا، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلا کے کہا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا حضور غریبی مستقل رونے والا مضمون ہے، یہ موضوع ہی رونے والا ہے، سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی، کنڈ بلا کے لنگ جان دینی دوست یار قریبی، یہ عنوان ہی رونے والا ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور غریب ہوں، کرایہ کوئی نہیں تھا، بیٹھ گیا ہوں کشتی پہ، ملا مجھے جانتا ہے، میرے محلے کا ہے، میں نے اسے کہا پیسے بعد میں لے لینا تو مجھے سفر کرا دے، لیکن اس نے کہا میں نے مفت خوروں کے لیے کشتی نہیں بنائی، نیچے اتار دیا۔ حضور چلو نہ لے جاتا بات الگ تھی، لیکن سارے محلے داروں میں جو میری ذلت ہوئی وہ مجھے بڑی تکلیف کر گئی۔ غوث پاک نے خالی تسلی نہیں دی، میری تھپکی نہیں دی، گھر گئے 100 دینار لائے، ملاح کو بلایا، اس کو 100 دینار تھما کے فرمانے لگے آج کے بعد جو غریب آئے نا اسے رسوا نہ کرنا، اسے عبد القادر جیلانی کے کرائے پہ سفر کرا دے، اسے عبد القادر جیلانی کے کرائے پہ سفر کرانا، یہ کرایہ اور جب ختم ہوگا تو پیسے اور بھی دوں گا۔
لوگوں سے پیار کیا، اللہ کے بندوں سے محبت فرمائی، آنے والوں کا خیال رکھا۔ اب ایک مسئلہ ہے بدگمانیوں کا، اس کا علاج کوئی نہیں، بدگمانیوں کا کوئی علاج نہیں۔ کچھ لوگوں کو اس دور میں بھی بدگمانیاں تھیں کہ دیکھو اتنے سارے جناب تحفے تحائف اور فلانی شہر، لوگوں کو تحفے آتے نظر آتے ہیں، واپس جاتے نظر نہیں آتے، لوگوں کو آتے نظر آتے ہیں پر واپس جاتے نظر، اور بڑا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، آپ کو ہر چیز کا حساب کتاب دینا پڑتا ہے اور آپ بڑی مشکل میں آ جاتے ہیں۔ غوث پاک نے نا 100 گھوڑے، ملا علی قاری نے لکھا 100 گھوڑے غوث پاک نے اکٹھے خرید لیے، خریدے بھی ذرا عربی نسل کے۔ ترجمہ کرا اج دا کی بنتا ہے اس گل دا، یعنی 1.25 کروڑ والی پجارو تے وہ بھی 100، بڑی مشکل میں نہیں آ جاتے دیکھنے والے، دسو مولوی صاحب دا کی کام ہے، اینیاں گڈیاں کٹھیاں وہ ہے گل۔ تو غوث پاک نے 100 گھوڑے کٹھے ہی، یہاں ایک روایت ہے کہ 50 گھوڑے عربی نسل کے مہنگے، اس دور میں وہی عربی نسل کے گھوڑے کمانا وہی تھا جو آج آپ کے یہاں نا لینڈ کروزر کمانا ہے۔ ایک غوث پاک کا مرید تھا تو ایک شخص سے کہنے لگا چل میں تجھے اپنے پیر صاحب سے ملا کے لاؤں، ملا علی قاری نے اس کو لکھا ہے، تو وہ کہنے لگے میں نہیں جاتا پیروں کے پاس۔ اس نے کہا چل تو صحیح، وہ لے آیا۔ پہلے دن داخل ہوئے تو غوث پاک کے استبل میں 50 گھوڑے بندھے ہوئے، پہلا ہی شکوا، کہنے لگا یار غصہ نہ کرنا، یہی ہوتی ہے نا باتیں، سٹائل بھی یہی ہوتی، غصہ نہ کرنا، ویسے ایک گھوڑے سے بھی کام چل ہی سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا بڑا بڑا لوگوں کو یاد آتا ہے غریبوں کی بچیاں اور فلانی شے اور غریب اور یہ بڑی بڑی چیزیں یاد آ، اس کو بھی یاد آ، غصہ نہ کرنا۔ میں اب اس بیچارے کے پاس جواب بھی کوئی نہیں تھا کہ حضرت صاحب بات تو ٹھیک ہی ہے، لیکن جب آپ کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں نا پھر آپ کا ان کہانیوں میں الجھنا بنتا نہیں۔ پھر آج یہ تو باتیں پہلے کی تھی نا، سوچتے پہلے تو بات ہو گئی، اب تو عمل کرنا ہے۔ تو ہوتے ہیں کچھ کچے بندے بھی بیچارے جو ساری زندگی سیدھے سیدھے ہونے میں ٹائم گزار دیتے ہیں، اور جب تک پکے ہوتے ہیں تب تک کام ہی خرا ختم ہو جاتا ہے۔ غوث پاک کا وہ مرید کہنے لگا یار بات تو تیری ٹھیک ہے پر چلو میں پتہ کروں گا 50 کیوں ہیں، آئے ملے، لیکن وہ روز تنگ کرتا وہ بندہ۔ پھر پوچھا پیر صاحب سے 50 گھوڑے کیوں رکھے ہیں، پھر پوچھا پیر صاحب سے۔ یہ اس شخص نے لکھا ہے جنہوں نے مشکات کی شرح بھی لکھی ہے، میں صوفی درویش کی بات نہیں کر رہا، ایک محدث کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے بات لکھی ہے۔ فرمانے لگے وہی بندہ اعتراض کرنے والا بیمار ہو گیا، جگر میں کوئی ایسی تکلیف ہوئی کہ بغداد کے سب سے بڑے طبیب نے کہا کہ تیرا علاج صرف ایک صورت میں ممکن ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا ہو، اسے ذبح کریں گے، اس کا جگر نکالیں گے، وہ تجھے کھلائیں گے دوائی میں، اور 50 گھوڑے ہوں گے تو ٹھیک ہوگا۔ اب مسئلہ جب یہاں تک پہنچ گیا تو مرتا کیا نہ کرتا۔ پھر اپنے اسنگی سے کہنے لگا چل پیر صاحب کے پاس۔ اس نے کہا میں نہیں ہوں جانا۔ اس نے کہا نہیں تیری مہربانی، تو کوئی کسی اور چیز پہ بہتر، اللہ کا واسطہ۔ وہ مانیں گے ہی نہیں۔ اس نے کہا پیر پکڑوں گا، میں منت کروں گا، میں خدا رسول کے واسطے دوں، ایک دفعہ چل ورنہ مر جاؤں گا۔ اب مرنے والا بندہ کیا کرے جب موت سامنے نظر آئے؟ تو گیا غوث پاک کے پاس اور کہتا ہے سارے رستے سوچتا گیا کہ پیروں پہ سر رکھوں گا، پگڑی اتاروں گا، یہ کروں گا، منت کروں گا، ماں کی بات سناؤں گا، اپنی بہنوں کا واسطہ دوں گا، بڑا کچھ کروں گا، حضور اس کے صدقے مان جائیں، چھوٹے بچوں کی بات سن، سارے رستے تیاری کرتا گیا۔ لیکن جب غوث پاک جیلانی کی ڈیوڑی میں قدم رکھا تو شیخ عبد القادر جیلانی دیکھ کے مسکرائے، فرمانے لگے او یار تجھے بڑا شکوہ تھا میرے گھوڑوں پہ، اصل میں نا تو ایک دن میری گلی سے گزر رہا تھا، میں نے تیرے ماتھے پہ نظر ڈالی تو سمجھ آ گئی تو بیمار ہو جائے گا، اور تیرا علاج بھی 50 گھوڑوں سے ہوگا، میں نے 50 کیا کرنے تھے، میں نے تو تیرے لیے منگا کے رکھے ہوئے ہیں۔ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا، او خدا کے بندے تیرے لیے رکھے ہیں، فرمایا چارہ ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ میرے مرید ہی ڈالیں گے، تو روز آیا کر، ایک لے جایا کر، اپنا علاج کرا۔ کہنے لگا حضور مرید کر لیں، فرمانے لگے جو اتنے امتحان لے کے بیعت کرے اسے نہیں کیا کرتے، تو مرید ہی ہے، تو لے جا کھا۔ اور اپنا آج تک لوگوں کو بدگمانیاں ہوتی ہیں، اور جو عمل کرنے والے تھے، اللہ والوں کی بات ماننے والے تھے، وہ بات مان کے درجات بھی لے گئے، اور جو کہانیوں میں تھے وہ بیچارے آج تک
کہانیوں میں ہیں، ابھی تک ان کا الجبرا اور ہندسہ کا رزلٹ کوئی نہیں آیا، ابھی تک یہاں کہانیاں۔ ان بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کریں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی پڑھو گے تو جو چیز سب سے زیادہ نظر آئے گی وہ اللہ کے بندوں کا پیار ہے، غریب سے، مجبور سے، گناہ گار سے۔ گناہ گار کے ساتھ آپ کا پیار یہ ہے کہ آپ اسے نیکی کی طرف مائل کر دیں۔ گناہ انسان کو کھا جاتا ہے، گھن کی طرح چاٹ جاتا ہے۔ اگر آپ اس کی اصلاح کر دیں گے تو آپ نے اس کے ساتھ بہت زیادہ نیکی کر دی۔ تو یہ ساری تربیت حضور غوث پاک فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے فیض سے فیض یاب فرمائے۔ سبادر مصطفیٰ تے جا کے کمی درود و سلام میرا